बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। रजब भाई और रजब फैमिली, जो उनकी फैमिली है, जो बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली है, उनको ये एक क्लैरिफिकेशन है। हम जिस दिन रजब भाई के घर गए, उस दिन से लेकर आज तक जो मेरे खिलाफ बातें हो रही हैं, जो मुझे गालियां दी जा रही हैं, रुक जाइएगा इस वीडियो के ऊपर और वीडियो पूरी देखिएगा। मैं आज कुछ भी नहीं बोलने वाली। मेरे साथ गए थे, ये हैं नवीद भाई, जो मेरे कैमरामैन हैं, जो पिछले 1.5 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। जहाँ भी हमने जाना होता है ये मेरे साथ जाते हैं, कोई भी इंटरव्यू करते हैं, कुछ भी। तो नवीद भाई मेरे साथ हैं, ये मेरे साथ उस दिन गए थे। हुआ क्या था, हम उनके घर गए थे, हमने ऐसा क्या किया, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी वजह से रजब भाई और उसकी फैमिली इतनी आग बगोला होगी और मुझे गालियां निकाली जा रही। आप ये पूरी वीडियो देखिए, फिर उसके बाद फैसला करिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवीद भाई, मैं जब से रजब भाई के 4000 सब्सक्राइबर थे देख रही थी, और मैं जब भी उनके सब्सक्राइबर बढ़ते थे, मैं वकास भाई मेरे एडिटर, ये नवीद यही भाई, बात होती थी कि ये बंदा बहुत ऊपर जाएगा। और देखें, जब भी कोई नया चैनल बनता है ना कोई इस तरह, तो मेरी दुआ होती है कि यार अल्लाह ताला इसको ग्रो करे, ठीक है। और मैं इनको कहती थी ये बंदा इंशाल्लाह बहुत ऊपर जाएगा, इसका कंटेंट बड़ा अच्छा है। मेरा बेटा बहुत बड़ा फैन था और मैं उस वक्त से कह रही थी कि हम इसके पास चलेंगे इंटरव्यू करने के लिए। मेरा चैनल जो है स्ट्रॉन्ग उज़्मा का, इसको देख लें, किसी शाउट आउट की जरूरत है या किसी फेम की जरूरत है या कुछ भी है। हम उस दिन से देख रहे थे, नवीद भाई ने आज तक कसम खा के ये बताएंगे, अल्लाह को हाजिर नाजर जान के, कि उसका कोई व्लॉग कभी नहीं छोड़ा, ठीक है। मेरा बेटा भी उसके व्लॉग देता, टिकटॉक, हर चीज। दुआएं। हम उनके घर पे भाई क्यों गए थे और मुझे लेके कौन गया था, आप ये भी बता दें। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैं फोर्सफुली लेके गया था आपको, कि हम काफी अरसे से उनको फोन कर रहे थे, वो फोन नहीं उठाते हमारा। तो मैंने आप ही को बोला कि हम उनके घर जाते हैं। वो बहुत अच्छे इंसान है, वो सबके साथ बड़े अच्छे तरीके पे मिलते हैं। उस दिन भी हमारे साथ अच्छे तरीके पे मिले हैं, हमारी कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ आप ही ने पूछा कि हम आपसे दोबारा कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उनका काम था कि वो कोई किसी मैनेजर का नंबर दे देते, कोई जीमेल एड्रेस दे देते, जिसपे हम दोबारा उनके साथ राब्ता कर सकते। देखे, ये मुझे भी पता है कि गैर इखलाकी बात है किसी के घर जाना, ठीक है। सारी दुनिया उनके घर आती है, हमने उनको देख के हम भी गए हैं। वो शाउट आउट लेने आते हैं। बिल्कुल, हाँ जी। मेरा अगर वो व्लॉग अब भी मेरे चैनल पे पड़ा है, आप लोग जाके देख ले। उज़्मा की दुनिया के ऊपर वो व्लॉग पड़ा है, जिसमें जाके सिर्फ मैंने ये बात की है कि मुझे शाउट आउट की, मुझे किसी भी चीज की रजब भाई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इंटरव्यू करने आई हूँ आपका, तो आप टाइम दे दें कब। उन्होंने कहा कि सफर के बाद। ये बात हुई। आप वीडियो बना रहे थे? बिल्कुल, मैं वीडियो बना रहा था, आप मेरी तस्वीर भी देख सकते हैं। उस दिन भी मैंने यही सूट पहना हुआ था। तो उस दिन जो हमारी बातचीत हुई उनके साथ, कि उन्होंने कहा मैं रजब के सफर के बाद आपको टाइम दूंगा जी। तो हम वहां से बड़े हंसी खुशी वहां से चले गए। जब आप रजब भाई आपने बोला ना कि आप व्लॉग अपलोड ही ना करती, हम वहां से बड़े हंसी खुशी से वहां से निकले थे, इसीलिए वो व्लॉग अपलोड हुआ था। क्योंकि मैं जहां भी जाती हूँ ना, तो मैं अपना छोटा सा व्लॉग बनाते हुए जाती हूँ, कहीं भी मैं जा रही होती हूँ। आप मेरा चैनल जाके देख लें। और ये कह रहे हैं कि व्यूज की खातिर आप उसमें ना पॉपुलर वीडियो में जाएंगे ना, तो सबसे पॉपुलर इनकी अपनी वीडियो पड़ी हुई है, आपकी वीडियो नहीं है। जो आपने कहा कि व्यूज के चक्कर में गए हैं, ये ठीक है, हर बंदे को लालच होती है, व्यूज के लिए जाता है। और वो किस लिए गए थे, वो आपको सारी डिटेल बताई थी कि इसके जो इनकम आएंगे, इसके पैसे हॉस्पिटल में जाएंगे सारे। मेरा चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा चैनल चमकाना मकसद नहीं था। मकसद था कि चलो उससे कोई 4 व्यूज आएंगे ना आपके इंटरव्यू से, तो वो पैसे हॉस्पिटल में जाके लगते, तो वो आपको ही सवाब होना था। और लोगों को पता चलेगा कि रजब भाई ने इनको इंटरव्यू दिया। हाँ। सिर्फ मैंने कोई गलत इंटरव्यू नहीं करना था, आपसे सिर्फ टाइम मांगा। आपने क्या कहा कि सफर के बाद हम आपको इंटरव्यू देंगे, ठीक है। बिल्कुल। मैंने फिर आपकी अम्मी के पास आई, मैंने उनको कहा माँ जी एक फ्री अस्पताल बनने जा रहा है, और मैं आपको लोकेशन भी बता दूं। उनकी अम्मी ने बड़े अच्छे से बिहेव किया, गाड़ी से उतरी, हमसे बात की। हम आप लोगों को बुरा नहीं कह रहे, सिर्फ हमारे साथ ज्यादती तब हुई थी जब आपका हमने पॉडकास्ट देखा 4 दिन बाद पे आपका पॉडकास्ट। उसके बाद वो जो गवर्नर साहब का बेटा है, उनका नाम शायद मुझे नहीं आता, तो उनके चैनल पे आपका इंटरव्यू था। देखे, आप उनको सफर में इंटरव्यू दे सकते हैं, तो हमारे में किस चीज की कमी थी। मैंने सिर्फ आपसे इंटरव्यू इसलिए मांगा जाके, और लोगों ने कहा कि आप चली गई डंडोरा पीटते हुए, ये वो, फिर मुझे गालियां निकाली गई, ठीक है। क्या ये कहाँ का इंसाफ है कि एक औरत की जो तजलील की जाए, उसकी माँ बहन की गालियां निकाली जाए। जब भी सोशल मीडिया ऑन करें,
ایک ہی بات نوید بھائی, بالکل, جب اسٹرانگ آپ عظما کا کو نام لکھتے ہیں تو نیچے رجب بھائی ساتھ آ رجب بھائی نے اسٹرانگ عظما کو کرارا جواب دے دیا, رجب بھائی نے اسٹرانگ عظما کی بینڈ بجا دی, رجب بھائی نے تو اسٹرانگ بندہ عظما کو کتنی دیر تک وہ برداشت کرتا ہے, جواب دیکھ کے دے پھر دیا. انسان کہتا ہے کہ یار میں بھی اپنی سچائی لوگوں کے سامنے لے کے ہوں کہ یار ہم نے کوئی غلط نہیں کام کیا, ایک انٹرویو مانگنے گئے تھے نا, صرف انٹرویو, اور وہ بھی اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں دیکھیں, آپ سے لینا تھا. آپ نے مجھے صرف دکھ اس بات کا ہوا کہ آپ نے اس کے ٹھیک 3 دن کے بعد جا کے زین العابدین پہ پوڈ کاسٹ 1 گھنٹے سے اوپر کا کروایا, اس کے بعد آپ سندھ چلے گئے, وہاں وہاں جا پہ کے آپ نے پروٹوکول ملا آپ کو, پروٹوکول میں, ہم غریب بندے تھے اور غریبوں کا ہی ہاسپٹل بن رہا ہے. میں لوکیشن آپ کو بتاتی ہوں, جتنی بھی رجب فیملی دیکھ رہی ہے نا, آپ لوگ جتنی گالیاں نکالنا چاہتے ہیں نکال لیں, خالی جو آپ کا دل ہاسپٹل کی کرتا بات نہیں ہے رجب بھائی, اس چینل سے جتنے پیسے آتے ہیں نا, یہاں پہ سلائی سکول ہے, پھر ادھر آپ لوگوں ایک کی دفعہ منتریاں فزیکل لگی آئیں, ہوئی ہیں, جس طرح آپ لوگوں کو منتریاں لگائی ہوئی ہیں نا, یہاں پہ بھی لگی ہوئی ہیں, آپ فزیکل آ کے چیک کر سکتے ہیں. آپ فزیکل آ کے دیکھیں کہ پچھلے 3.5 سالوں میں ابھی تک میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے, میرے پاس گاڑی نہیں, کچھ بھی نہیں. میں بیمار ہوں, میں نے یہ بھی جا کے بتایا تھا آپ کی امی کو کہ میں بیمار ہوں, مجھے ماں جی چینل کا شاؤٹ آؤٹ نہیں چاہیے, کچھ بھی نہیں, آپ مجھے انٹرویو دیجیے گا. بلے شاہ روڈ پھول گر پھیرو لطیف گارڈن میں یہ ہاسپٹل بننے جا رہا ہے, جو زمین ڈونیٹ کی ہے ڈاکٹر عطیہ صاحبہ ہوتی ہیں انگلینڈ میں, انہوں نے 20 مرلے مجھے انہوں نے دیے, 5 مرلے میں نے خود خریدی, وہاں 25 مرلے پہ یہ ہاسپٹل تعمیر ہونے جا رہا ہے. وہ ایک ایسا گاؤں ہے جس کو 50 گاؤں ٹچ کرتے ہیں, جہاں پہ زچگی کے دوران عورتوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو ماؤں کو بچانے کے لیے میں جو بھی فیمس پرسنالٹی ہوتی ہے کوئی, میں اس سے کہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے, کوئی کریٹیوٹی ہے, یا آپ فیمس ہیں, تو آپ ایک انٹرویو دے دیں تاکہ اس ہاسپٹل کو سپورٹ ہو جائے. اب ہم اس کا چیریٹی ایونٹ آرگنائز کرنے جا رہے ہیں, جس میں اقرار الحسن بھائی اور فیمس اداکار آئے اور اداکار آ رہے ہیں, اور یہ ہمیں فرح سیلون اور سرینا بلڈر والے یہ ہمیں سپانسر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم چیریٹی ایونٹ انشاءاللہ آرگنائز 2-4 دن میں یہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی. میں آج خدا کی قسم تنگ ہو گیا ہوں, کوئی بات نہیں, آپ نے انٹرویو نہیں دینا تھا, آپ منع کر دیتے کہ مجھے انٹرویو نہیں دینا, میں نے کیا کرا ابھی تھا, میں بس ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں, یہاں پہ میں کلمے کی قسم کھا کے کہنا چاہتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو مدرسے والی آپی ہیں نا, وہ سب سے پہلے آئی تھی ہمارے پاس, وہ سب سے پہلے آئی تھی یہ ہمارے بات پاس. 7 ماہ پہلے اس کی ٹائم میں آپ کا اتنا بڑا فین تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, کہ میں آپ کے ایک ولاگ, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے قسم خدا کی, کہ ہم ایک چیز آپ کی دیکھتے تھے, آپ کو پسند کرتے تھے, ابھی بھی کرتے ہیں, ابھی بھی ہمارا کوئی وہ نہیں ہے, ابھی بھی ہم آپ کو پسند کرتے ہیں. صرف میں بتا رہا ہوں کہ وہ مدرسے والی آپی پہلے ہمارے پاس آئی تھی کہ میرا انٹرویو کرے, رجب بٹ نے میرے اتنے پیسے کھا لیے ہیں. 7 مہینے پہلے کی بات ہے, میں نے کہا نا, پھر باجی نے اس کو سمجھایا کہ آپ نا کسی کو, وہ مصروف ہوں گے, کوئی ایسا مسئلہ ہوگا, آپ ایسا ابھی بندہ نہیں ہے انٹرویو وہ, نہ دیں. ہم نے اس کو سمجھا بجھا کے اس کو اپنے واپس گھر بھیج مجھے دیا. نہیں پتا کہاں اس نے اگر انٹرویو اتنا دیا. ہی چینل چمکانا ہوتا ہم نے, تو اس دن اس کا انٹرویو کر کے, تو تب بھی ہم اپنا, اس ٹائم آپ کی اتنی فین فالوئنگ نہیں تھی, تب بھی ہم اپنا چینل اچھے سے چمکا سکتے تھے. میرا چینل لیکن پہ کس چیز کی کمی لیکن نہیں ہماری بھائی, کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں ہے آپ کے ساتھ, اللہ معاف کرے, ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے, آپ ہمارے بھائی ہیں. لیکن آپ نے یہ ساری باتیں اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہے, تو اس عزت کو ذرا وہ اس طریقے سے لے کے چلیں کہ آپ یہ کسی کا دیکھیں, دل زاری نہ ہو. آپ اپنی امی کے گلے لا کے اس دن جھوٹا روئے ہیں, پھر آپ نے یہ دیکھیں, آپ نے انسٹا پہ لائیو آ کے آپ نے کہا سب اپنی ریکارڈنگ آن کر لیں, وہ آپ کا جو میرا پارٹ, آپ نے لوگوں کو اپنا, آپ نے نا حشر کے میدان میں لوگوں کو اپنا گواہ بنایا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا. ہاں جی, آپ نے نا لوگوں کو اپنا گواہ بنا لیا ہے حشر کے میدان میں, یہ لوگ آپ کا گریبان پکڑیں گے, اس جن کو آپ نے کہا اسکرین ریکارڈنگ آن کر کے لوگوں کو دکھائیں کہ جا کے یہ میرے ساتھ جا کے نا کسی ڈیٹ پہ جا کے میں ان کو کہوں کے ملے. ہم نے تو جسٹ آپ سے ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ مانگا تھا کہ جی میں آپ کو کسی کیفے میں ڈیٹ پہ ملوں گا, کہ دوبارہ ہم اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے. سب سے بڑی مجھے بات, آپ نے کہا ادھر ہی ہوتا ہوں, ایسے ہی ہوتا ہوں, ایسے ہی ملتا ہوں. ایسے نہیں ہوتا رجب بھائی, پھر اوپر سے ہر یہ 5 انگلیاں نا برابر نہیں ہوتی ہیں. وید بھائی سب سے بڑی بات ہے جو انہوں نے, میرا دل پتہ ہے کیوں دکھا ہے, جو ان کی فیملی آگے مجھے, میرے بیٹے کو, میرے شوہر کو مجھے دھمکیاں لگا رہے ہیں, گالیاں نکال رہے ہیں. کیا قصور ہے میرا, صرف ان کے گھر پہ میں کہ یہ قصور ہے. اور دوسرا جو اس نے کہا کہ میں اس کو کسی کیفے میں ڈیٹ پہ ملتا, میرا دل یہ پھٹ اس گیا. چیز کا ہی ہمیں دکھ ہوا ہے, اور رجب بھائی آپ کی کسی بات کا ہمیں دکھ نہیں ہوا کہ نے آپ اس طرح دیکھیں کے کہ کسی ماں بہن کو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں. یہی لفظ آپ کے بارے میں کسی نے نکالا ہو, آپ اس کو چھوڑ دیں گے. عزت ہر بندے کو پیاری ہوتی ہے, اور آپ کے الفاظ ہیں کہ جو رات قبر میں ہے نا وہ باہر نہیں ہے. آپ نے دھمکیاں لگوانی ہے, جو کروانا ہے, آپ مروانا چاہتے ہیں, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. مرواتے ہیں آپ کی فیملی جو ہے وہ آگے کمنٹس باکس کے اندر گندی گالیاں نکالتے ہیں. آپ یہ بھی گواہی لے رہے ہیں, یہ بھی آپ اپنی گواہی بنا رہے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کو یہ کہتے ہیں جا کے گالیاں نکالیں. میرا چھوٹا سا بیٹا ہے,
کیا قصور ہے؟ وہ بچہ ابھی سے چیریٹی کا کام کرتا ہے, لوگوں کو فری اسکل سکھاتا ہے, کبھی اس نے یہ نہیں کہا, کبھی کسی کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی. مجھے اتنا دکھ ہوا, میں آؤٹ آف سٹی گئی ہوئی تھی, وہ بھی میں کوئی کام کے لیے گئی ہوئی تھی, میں وہاں سے واپس میں نے کون سا آپ نے کہا کہ اس کو فیمس ہونے کا شوق ہے, یہ چپ کر کے گھر چلی گئی, اور اس کے بعد جا کے اس نے کہا یہ تو میں تو فیمس نہیں ہوئی, اب میں دوسرا طریقہ پکڑتی ہوں. بھائی آپ جا کے میرا چینل تو دیکھیں, پہلے آپ چیک تو کریں کس بندے نے میرا پوڈ کاسٹ اور ایک کیا. اور میں میں نے چیز نوید بھائی آج تک یہ کسی سے انٹرویو پہ پوچھا ان کو نہیں ہے. بڑا غصہ ہے نا کہ آپ نے انٹرویو دیے, میں اس کی سچائی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس دن وہ بندہ انٹرویو لینے آیا تھا آپ ہی کو نا رجب بھائی کے بارے میں اس نے کچھ نہیں بتایا تھا, اس نے کہا تھا آپ کی لائف سٹوری پہ انٹرویو کرنا ہے. اب آن کیمرہ رجب بھائی اگر میں بھی ہوں گا نا آن کیمرہ آپ سے میں کسی چیز کا کوشچن پوچھوں گا نا, اگر آپ بیچ میں چھوڑیں گے تو لوگ آپ کو جھوٹا کہیں گے, میں نے آپ کہا کو اس کا میں نے جواب بات دینا نہیں پڑتا ہے. ہاں کرنی, جی, میں نے نہیں دینا. پھر میں نے یہی کہا نا کہ آپ امیر جو ہوں گے. سچ ہوا ہے انہوں نے وہ بتایا کہ جو آپ ان کے ساتھ بہیو انہوں کیا نے آپ نے. بار بار یہی پوچھا نا کہ آپ نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اگر پیسے دیتی تو انٹرویو ہو جاتا. میں نے ہاں کہا میں بھی ہو جاتا, ہاں جی, کیونکہ لوگوں نے پیسے دیے ہیں تو انہوں نے انٹرویو کیا نا. آپ نا خالی وہ بلاگ ایک دفعہ آپ دوبارہ دیکھیے گا, جس دوبارہ ٹائم آپ دیکھیے, نے بولا نا کہ میں ادھر ہی ہوتا ہوں, میں یہیں پہ ہوتا ہوں, میں لوگوں نے وہ اس پارٹ ٹائم لگائے ہیں. آپ ہی کے فیس ایکسپریشن دیکھیں کہ وہ شرمندہ ہو گئی ہوئی تھی وہاں پہ. میں قسم سے جا اس کے طرح کی شرمندہ حرکت ہوئی. کسی نے کبھی نہیں کیا ہے. لوگ آپ نے دیکھیں جس نے آپ کے بارے میں گانا لکھا, گانا بنایا, وہ بوٹے کو دیکھ لیں, آپ کے گھر کے سامنے آ کے وہ چوڑا ہو کے بدماشیاں کر رہا تھا, آپ نے اس کو وہاں پہ اس کو گلے لگا کے بھیجا واپسی. آپ نے تھوڑا سا تھریٹ ضرور کیا اس کو وہاں پہ, پھر آپ نے اس کو گلے لگا کے بھیجا ہے. دیکھیں نوید بھائی, اور وہ جس نے ان کی گانا کیا گایا ہے, دشمنی ہے. جس نے گانا گایا اس کو آپ نے گھر بلایا, آپ نے چائے پانی پوچھا. ہم نہیں کہتے ہمیں چائے پانی پوچھیں, آپ کم سے میں کم نے ایک جانا عزت ہی تو نہیں دے تھا, دیتے نا آپ. میں نے جانا ہی نہیں تھا نوید بھائی, میں تو ہاسپٹل کے چکر میں چلے گی, مجھے کیوں جانا تھا. رجب بھائی صرف مجھے اس بات کا دکھ ہے, جو آپ کہتے ہیں نا رجب فیملی بڑی سٹرونگ ہے, یہ وہ جو آ کے مجھے گندی گالیاں نکال رہے ہیں, کیا قصور ہے اللہ میرا؟ کرے آپ کو اور ترقی دے اللہ صرف پاک, مجھے لیکن یہ اس بتا کو دیں, یہ آپ مجھے بتائیں میرا قصور کیا ہے, میں نے کیا کیا ہے, میں نے آپ کو کہا کیا ہے. آپ نے یہ بات جو کی ہے نا کہ میں تو وہاں سے روتی ہوئی واپس آئی, یہ بھی آپ نے غلط الفاظ بولے. اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ میں فیم کے لیے چینل چمکانے کے لیے گئی تھی وہاں پہ, تو آپ میرا چینل دیکھ لیں. 3.5 سالوں میں جتنا میں نے کام کیا ہے نا پاکستان کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے, اب آپ دیکھیں کہ ایویں نہیں گورنمنٹ جو ہے, ایویں سارے لوگ جو ہے وہ مجھے نہیں دے رہے کہ آپ کو رجسٹر کرنے لگے. سارے لوگ ایویں میرے پیچھے نہیں آ رہا, آخر میں نے کچھ تو کیا نا. لیکن مجھے دکھ صرف اس بات کا ہوا ہے تو آپ ایک دفعہ چینل وزٹ کر کے نا پھر آپ دیکھ لیتے نا, تو آپ کو شاید پتا چل جاتا کہ یہ کس قسم کے ان کے کام ہیں اور کیسے یہ چلتی ہیں. اور نوید بھائی جب گئے واپسی پہ بھی میں نے کہا چلے سفر کے بعد دیکھ لیں. اس کے بعد آپ نے اتنے بڑے پوڈ کاسٹ کروا دیے, کوئی بات نہیں, آپ مجھے آگے جواب دے دیتے کہ بھائی میں نے آپ کو نہیں انٹرویو دینا. ہاں نہ میرے کر منہ سے دیتے, نہ لفظ کر کوئی دیتے, نکل جاتا تو وہ آپ زیادہ کہتے برا نہیں لگنا تھا یہ. لیکن یہ جو آپ نے کیا نا کہ آپ نے کہا جی سفر کے کیسے بعد میں انٹرویو دوں گا, پھر آپ نے کہا جی میں کیسے ملوں گا, تو میں ان کو ڈیٹ پہ لے کے جا کے ملوں گا. یہ الفاظ غیر اخلاقی الفاظ ہیں, کتنی یہ بڑی آپ کو بات. شوبھا نہیں دیتے ہیں. آپ کی جتنی فین فالوئنگ ہے نا, آپ کو ایسے الفاظ شوبھا نہیں دیتے. اوپر سے آپ نے کہا اسکرین ریکارڈنگ آن کر لیں, اور جا کے پھر آپ لوگوں کو اپنا گواہ بنا لیا. لوگوں نے پارٹ ہاں جی, نکال کے پارٹ جو ہے نا وہ لگائے. جب بھی سوشل میڈیا آن کرے اس کے اندر ایک ہی بات ہے, اسٹرانگ عظما کو رجب نے یہ کر دیا, رجب نے اسٹرانگ عظما کو وہ کر دیا, رجب نے اتنے برے لوگوں نے تھم نے لگا. اور حیدر بھائی میری آپ سے کوئی دشمنی ہے, جو حیدر وہ چینل والا ہے, اس نے دیکھیں جا کے کس طرح غصے سے تھم نے لگا کے کیا انہوں ہوا نے ہے. دیکھے, اب حیدر بھائی ایک اچھے انسان ہے, ان کو جتنا بتایا گیا انہوں نے اتنا بول دیا. آپ نے وہ لوگوں نے کہا 23 منٹ کی ریکارڈنگ سنیں, جا کے آپ ریکارڈنگ دیکھیں کہ اس کے اندر میں نے کوئی بات کی ہے. صرف میں نے ایک ولاگ بنا کے اس کے اندر سے ساری بات کلیئر کر دی تھی کہ میں فیم کے لیے نہیں گئی, اور میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں ابھی آپ بھی نے کلمے کی کیمرے میں قسم کھاتی بولا ہوں. ہے کہ میں ادھر شارٹ آؤٹ نہیں لینے آئی, میں کچھ اور نہیں, میں صرف ہاسپٹل کے لیے آئی ہوں, آپ کا انٹرویو چل جائے گا. تو چلے ہاسپٹل کی وہاں سے بنیاد کس نے رکھی بتائے, کون ہمارے ساتھ وہاں گیا پہ تھا؟ ایک فرح میرے فون اقرار پہ آئی تھی, پھر وہ یاسر شامی آئے تھے, فاروق فرائچ آیا تھا, پوری ٹیم پوری دنیا کی. تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, لگا پڑا ہوا ہے وہ سارا آپ کے چینل پہ لگا پڑا ہوا ہے, کوئی جھوٹ نہیں ہے اس میں. اور ہاسپٹل بننے جا رہا ہے, فزیکل میں نے لوکیشن دے دی, وہاں پہ جا کے رانا فہیم اشرف کرکٹر جو ہے ان کے بھائی کی یہ سوسائٹی ہے, انہوں نے ہمیں 1 لاکھ روپے پر مرلہ زمین سستی بھی دی, جہاں پہ یہ ہاسپٹل بننے جا رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ ہاسپٹل وہ کمپلیٹ بھی نیگیٹو ہوگا. انٹرویو انہوں نے سن لیا ہے, جو پوزیٹیو انٹرویو پڑھے ہیں اس میں وہ بھی تو سن لیتے ہیں, وہ بھی تو سن لیتے ہیں. اور آپ نے جو یہ بات کی ہے نا, اس سے میرا رجب بھائی بڑا دل دکھا. اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کے گھر پہ آ کے بہت بڑی غلطی کر دی, تو میں اس کی آپ سے معافی ہے, آپ سے معافی ہے. ہم دونوں ہاتھ جوڑ کے یہ دیکھیں, نوید بھائی, ہاتھ اور جوڑ اب کے یہ بھی معافی تھمنے مانگتے ہیں. لگا اگر آپ کے دیجیے گھر گا, آگے تھے تو
آپ کی مہربانی ہے, بس ہم اس کو نا اور نہیں بڑھانا چاہتے. بس یہ ہے کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی, یہ 2-4 دن سے یہ چیزیں دیکھتے ہوئے نا تو طبیعت خراب تھی. پھر میں نے ان کو کہا, میں نے کہا آپ میرا انٹرویو کر لیں, میں موقع پہ موجود تھا جس وہاں پہ. طرح آپ اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے نا, میرا بھی اکلوتا بیٹا ہے. جب آپ کی فیملی آگے گالیاں نکال رہی ہے, میرے بچے کو مارنے کی دھمکیاں دے رہی ہے, مجھے مارنے کی دھمکیاں دے رہی, آپ مار ڈالیں. میں نے تو کہا آپ مار ڈالیں, مجھے بھی مار دیں, میرے بیٹے کو بھی مار دیں, میرے شوہر میرے بچوں کو سب کو مار دیں. ہو سکتا ہے آپ کی فیملی جو آپ نے اسٹرانگ بنائی ہوئی ہے, جو آپ نے لوگ پال رکھے ہیں, ان کو سکون مل جائے, آپ لوگوں کے چینل اور چمک جائیں, اور آپ کو لوگوں کو جو ہے نا وہ فیم مل جائے. اگر میری جان لینے سے یا میرے بیٹے کی جان لینے سے یا میرے گھر والوں کی جان لینے سے اگر آپ کو کوئی یہ فائدہ اسپیشل ملتا ہے میسج جو ہے تو نا, آپ یہ کو کہہ رجب دیں. بھائی صرف آپ کے لیے نہیں, آپ کی جو ساری وہ جو فیملی ہے نا, یہ ان کے لیے ایک میسج ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا. صرف رجب بھائی کے منہ سے بات سن لی اور سارے آگے ان کے کمنٹ میں آ کے گالیاں دینا شروع ہو گئے. گندی گالیاں نہیں, ایسا نہیں ہوتا, ماں آپ بہنوں پہلے کو پوری گالیاں بات دیتی تو سنیں. میں. ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ پہلے آپ ساری چیزوں کو دیکھیں, اس کے بعد اس کا فیصلہ کریں کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. نہ یہ غلط ہے نہ وہ غلط ہے, صرف مس انڈرسٹینڈنگ لوگوں نے پیدا کی. جو انٹرویو لے کے گیا بندہ, اور دوسرا لوگوں نے جو آپ نے کہا نا ادھر ہی ہوتا ہوں میں, ادھر ہی آ جائیے گا, ادھر ہی ہوتا ہوں, وہ لوگوں نے کلپ نکال کے کہا کہ انہوں نے آپ کو اگنور کیا ہے, انہوں نے آپ کو منہ نہیں لگایا. میں نے کیا کرنا تھا, میں نے آپ سے کوئی ڈیمانڈ کی, کوئی پیسے مانگے, کچھ بھی کہا, کوئی فیم. آپ یہ دیکھیں کہ 3.5 سال سے میں کام کر رہی ہوں, وہ علیحدہ بات ہے کہ سٹوریز کا چینل جو ہوتا ہے وہ اس آپ ہی طریقے سے چلتا ہے, ایک اور ٹرینڈنگ چیز میں ٹاپک آپ پہ کو چلتا ہے. کہنا چاہتا ہوں, یہ ان کی رجب فیملی کو, کہ آپ ان کے چینل پہ جائیں, آپ کی جو کمیونٹی ہے, اہل تشیع ہیں آپ لوگ, ہاں ٹھیک ہے, آپ صرف ستیانہ چلے جائیں, فیصل آباد میں ستیانہ پہ, جہاں پہ اسد عباس, آپ تو ابھی ولاگر ہے نا, وہ ایک بہت بڑا نام ہے, اسد عباس ایک بہت بڑا نام ہے, سنگر ہے. اس کی آخری حالت میں اتنے بڑے لوگ ان کے پاس آئے ہیں, لیکن اس آپی نے 1.5 کروڑ پہ ان کی جو فاؤنڈیشن کی طرف سے ان کی مدد ہوئی ہے. آج بھی ادھر چلے جائے تو ان کے گھر والے یوں ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں ہم لوگوں پورا کو, گاؤں پورا گاؤں. اسد عباس اہل تشیع آپ تھا. ویڈیو دیکھنے لگی ہوئی ہیں, ان کے ابو نے کہا باجی تسی آ گئے ہو, یعنی کہ اتنی رسپیکٹ ان کی, حالانکہ ان کا بیٹے کی جوان کی ڈیتھ ہوئی پڑی ہے, وہ اور باجی کے پیچھے لگے ہوئے. مرنے سے اسد عباس نے مرنے سے 15 منٹ پہلے اپنا جو ساتھ کیوں لڑکا آپ کو تھا اس نے کہا, اس کو کہا کیونکہ کہ اس نے کچھ تو دیکھا نا اس نے آپ نے. کہا جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے عظمیٰ باجی کو بتا دینا. اس نے مجھے فون کیا, باجی استاد جی چلے گئے. آخری پوڈ کاسٹ بھی اس کا میں نے ہی کیا تھا جب میرے پاس وہ یہ تھا. آپ دیکھ رہے ہیں, فوٹو لگی بھی, آپ جائیں ذرا, یہ بھی ساری چیزیں دیکھیں کہ وہ آپ ہماری کے کمیونٹی کا بندہ نہیں, آپ لوگوں کی میں کمیونٹی اہل کا بندہ سنت تھا. ہوں, یہ آپ چیزیں اہل ہم نے نہیں تشیع ہیں. دیکھی مجھے کبھی کہ مجھے کوئی اہل تشیع ہے, کوئی مجھے اس سے کوئی کرسچن لینا ہے یا دینا نہیں. کوئی بھی ہے, وہ ہے تو انسان ہی نا. میں 4 دفعہ ستیانہ اس کے پیچھے گئی ہوں. مجھے کس چیز کا لالچ تھا, اس کی بیگم کا انٹرویو, بھائی کا انٹرویو, اس کے باپ جب فوت ہوا, میں اس کو جنازہ ہونے کے بعد میں واپس آئی تھی, میں کہتی جی نہیں میں تو اہل سنت ہوں, یہ وہ, میں کیوں جاؤں اس طرح, یہ وہ. یہ علی بات بھائی نہیں نے ہوتی. یہاں تک کہ کہا, اس کے جو بھائی علی بھائی ہاں ہے وہاں یہاں تک کیا کہتا ہے, باجی مجھے پتہ لگا آپ نے میرے بھائی کے لیے بہت کچھ کیا ہے, پر اللہ کی مرضی تھی, ہم اس کو نہیں بچا سکے. تو وہ ایک نام ہے, ایک ان کا نا, ایک آپ ایک سنگر ہے, ایک نام ہے ان کا, تو آپ وہ جا کے دیکھیں میں پہلے. نے پھر ایک ولاگ بھی بنایا, میں نے کہا جی مجھے اس ٹاپک کے اوپر آج کے بعد بات نہیں کرنی, مجھے رجب بھائی کے لیے کوئی بات نہیں کرنی. لیکن اس کے بعد جب آپ نے یہ اتنی یعنی کہ اتنے غلط الفاظ میرے لیے استعمال کیے کہ میں آپ کو کیفے وہ نہیں کرنے چاہیے تھے, آپ جو مرضی کہہ دیتے, کیفے آپ میں ڈیٹ پہ نہ ملتا. کر دیتے, آپ کہہ دیتے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن جو آپ نے یہ بات کی ہے نا, یہ غیر اخلاقی بات ہے رجب بھائی, آپ کی مہربانی ہے, آپ کو یہ باتیں شوبھا نہیں دیتی ہیں. اور اوپر سے آپ اپنی فیملی کو کہہ رہے ہیں, خود ہی جا کہتے ہیں نا کہ اسٹرانگ اپنی فیملی کے, آن کر لے ریکارڈنگ اور چلائیں. یہ آپ جا کے ایک دفعہ سوشل میڈیا کھولیں, حشر کیا ہوا پڑا ہے, کتنی لوگ مجھے گالیاں نکال رہے ہیں. اور حیدر بھائی آگے سے کہہ رہے ہیں جی پہلے ان کے چینل کے ویوز دیکھیں اور اب دیکھیں. کتنے کو ویوز میں نے لے لیے, کیا میں نے کر دیا, میں نے ایسا کیا کیا. میں پچھلے 3.5 سال سے کام کر رہی ہوں, 4 ملین پہ ویوز میرے ہی پڑے ہوئے ہیں, 15 ملین پہ, 18 ملین پہ فیس بک پہ جا کے دیکھیں میرے ویوز آتے ہیں. کوئی میرے دروازے پہ آج تک آیا, میں نے تو کبھی اس طرح نہیں کیا. کتنی دنیا شارٹ آؤٹ لینے آئی ہے یہاں پہ, ایک بندہ نہیں آیا. یہ آپ کے پاس جو بلائنڈ فیملی آپ کے گھر آئی تھی نا, وہ اسٹرانگ سب سے بلائنڈ پہلے کپل, ان کا چینل یہ میں نے بنا اسٹرانگ کے عظمیٰ دیا, کے پاس وہ آئے تھے. میں نے ہی ان کا چینل بنا کے دیا, کوئی پیسہ ان سے لیا, 1 روپیہ نہیں, ان کو بلا کھانا کھلا کے بھیجا یہاں سے ہم نے. میں نے کہا بھائی اب وہ آپ کے پاس گئے, میں نے کہا اچھی بات ہے, آپ کے سبسکرائبر ہو رہے ہیں, آپ اور اسٹرانگ ہو جائے, اللہ تعالیٰ آپ نے ان کی ہیلپ کی. میں آج بھی آپ سے یہ کہتی ہوں, آپ کی جو فیملی ہے, جتنی آپ لوگوں نے گالیاں نکالنی ہے آپ گالیاں نکال دیں. آپ لوگ کہتے تھے نا چینل تیرا ہن گیا, تیرا چینل نہیں ہونا سی چھڑنا, تو بی ایک باری لاہور پہنچ, تو ایک باری لاہور پہنچ,
تینوں اسی وہنے تینوں اسی پھیرنا ماریا تھے. یہ آپ لوگوں کی لینگویج ہے آپ کی فیملی کی. تو میں ایڈریس ہر کسی کو معلوم ہے. آپ لوگوں نے مجھے مروانا ہے مروا دے. میں بہت ماڑا بندہ ہوں, غریب ہوں, آپ کے لیول کی نہیں ہوں رجب بھائی, کیونکہ آپ امیر بندے ہیں, آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کے پاس لوگ ہیں. ٹھیک ہے, آپ بھی جو نا آپ اس دور سے گزرے ہوں گے رجب ہاں بھائی, ایک سبسکرائبر سے ہی آپ اوپر گئے ہیں. اللہ معاف کرے, کوئی لاکھوں سبسکرائبر لے کے نہیں آپ چینل کو چلے تھے, ایک سبسکرائبر سے ہی آپ گئے ہیں. تو آپ بھی ان کی فیلنگز کو سمجھیں کہ جو یہ کہنا چاہتی ہیں نا کہ وہ جو آپ نے لفظ بولا نا, ہمیں اور کسی چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا. آپ آتے جواب دیتے رپلائی کرتے, اچھی بات ہے. لیکن جو آپ نے یہ ڈیٹ شیٹ پہ جانے والی, اب اس کے بیٹے نے دیکھا ہے, ان کے بیٹے نے دیکھا ہے یہ چیز, تو سوچیں اس کے بیٹے کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. چھوٹا سا بچہ ہے, وہ کہہ رہا تھا مما میں نے آپ کو حالانکہ اسی نے ہمیں کہا کہ آپ کے گھر چلے جائیں, وہ آپ کا فین تھا اتنا بڑا. کوئی بھی چیلنج اس سے بڑا نہ بنے, اس کے لیے نیسلے نیڈو اسکول ایج نیوٹریشن. میں نے بس یہی کہنا تھا. اگر تو رجب فیملی کو, رجب بھائی کو یہ آج کلیریفیکیشن مل گئی ہے, جو میں نے بتایا تھا یہی سچ ہے. میں نے کلمہ بھی پڑھا ہے, انہوں نے بھی پڑھا ہے. ہم جھوٹ نہیں بول رہے, نہ ہی مجھے کسی سے کچھ لینا ہے نہ دینا ہے. لیکن جو لوگ میرے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں, جو آپ کو اللہ ان کا بھلا یوز کرے, کر, اللہ ان کا بھلا کرے. کرے اللہ ان کا. میں پھر بھی, اب یہ مغرب کا ٹائم ہونے لگا ہے, مغرب کے بعد یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی. میں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد, جتنے لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے نا, ویڈیو بعد میں لوگوں نے دیکھنی, میری سب سے پہلے 2 نفل پڑھ کے ان کے لیے دعا ہوگی. جو گالیاں نکال رہے ہیں, جو آپ نے سنسنی پلا دی رجب بھائی, جو آپ نے اپنی امی کے گلے لا کے سمتی لے لی, جو آپ نے کہا کہ دیکھیں میرا ماتھا چومتے ہوئے گئی ہے. میں نے کہا ماتھا قسم کھائیں آپ, یہاں سے وہ آپ کو دعائیں دیتی نکلی ہے, میرا ماتھا چوم کے نکلی ہے, ٹھیک ہے. اچھا آپ کا آپ نے ماتھا آپ چوما قسم نا, آپ قسم کھا کے یہ لفظ کہہ دیں کہ اسٹرانگ عظما آپ کا ماتھا چوم کے گئی ہے نا, آپ کہیں گے نا آپ کے, میں جوتیاں کھاؤں گا آپ کے پاس بیٹھ کے وہاں پہ میں جوتیاں کھاؤں گا. آپ ایک دفعہ کہہ دیں قسم کھا کے کہ میرا ماتھا چوم کے گئی ہیں, آپ تو یہاں سے جھوٹ پکڑا گیا آپ. اور اوپر سے آپ یہ دیکھ لیں کہ میں نے آپ کو صرف اتنا ہی کہا ہے نا, دوبارہ بھی لوگ جا کے غور سے دیکھ لیں, نہیں ڈیلیٹ ہوا, وہیں پڑا ہوا ہے کہ رجب بھائی مجھے آپ کی امی سے بھی کہا ہے کہ میں میرے چینل سے دیکھے کتنے لوگوں کی ہیلپ ہوتی ہے ماؤں کو بچانے کے لیے, کیا آپ مجھے انٹرویو دیں گے؟ انہوں نے کہا میں اور میرا بیٹا آپ کے ساتھ ہر قدم پہ کھڑے. اس کے بعد آپ مجھے جواب دے دیتے کہ عظما باجی میں نے آپ کو انٹرویو نہیں دینا, چھوڑے بڑے. آپ نے کہا اسٹرانگ عظما میڈم ہے نام ان کا, جو آئی تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ گھر چپ کر کے چلی گئی. 3 ہفتے بعد ان کو یاد آیا کہ میں تو فیمس ہی نہیں تو ہوئی, یہ نہیں سوچا کہ یاد کیوں آیا, میں تو فیمس ہی نہیں ہوئی. آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ہم یوٹیوب دیکھتے نہیں, ہم نے آپ کا انٹرویو دیکھا تو وہ انہوں نے بولا ہے نا انہوں نے کہ کیا کہا کہ ہاں, یہ تو 3 ہفتے بعد یاد آیا کہ میں تو فیمس ہی نہیں ہوئی, ہاں. مجھے اب کچھ اور طریقہ وہ سمجھنا چاہیے. الحمدللہ وہ 2.5-3 سال سے فیمس ہے, آپ تو 1 سال ہوا ہے آپ فیمس ہوئے ہیں, آپ وہ ولاگنگ 2.5-3 کرتے سال سے ہیں, فیمس ہے. میرا جا کے آپ میرے جا کے چیک کر لیں. پھر لوگوں نے اس دن بھی یہ بھی کہا کہ کس طریقے سے آپ کہہ رہی ہیں, آپ کی بیک گراؤنڈ چیک کریں, آپ کیا ہیں, آپ تو لگ رہی ہیں, آپ کی شکل کتنی بری ہے, یہ شکل اللہ نے بنائی ہے, آپ کو شرم نہیں آتی. آپ نے رجب بھائی کے خلاف یہ بولا, رجب برو یوں, رجب برو یوں, رجب برو تیرا علاج کر لینے, تینوں انج کر لینے, تیرے پتر نوں ویکھ لینے. کچھ ہم نے کہا قصور کیا تھا؟ آج ہم نے آپ کو یہ انٹرویو کے دوران آپ سے معافی مانگ لی. ہمارا آپ سے کوئی لنک نہیں. میں زندگی میں کبھی آپ کہیں نظر بھی آ جائیں گے نا تو میں وہ 10 سڑکیں چھوڑ کے کہیں ہاں اور جی نکل جاؤں, بالکل. ہم نہیں آپ کے پاس آئیں گے کبھی بھی. اللہ آپ کو اور ترقی دے, یہ میری دل سے. اور ابھی میں مغرب پڑھنے لگی ہوں, یہ میری ہماری آخری دعا ہے. ویڈیو ہے آپ کے اس بارے کے میں, اس بعد کے بارے میں لوگوں نے بات نہیں کریں گے. جو آپ کو جواب دینا ہو نہ دینا ہو وہ آپ کی ہڈک ہے, آپ کیا دی, میں ہم کوئی نے صرف کلیریفیکیشن دینی تھی کہ ہمیں غصہ کس چیز کا آیا تھا. میں مغرب صرف کی آپ کا نماز پوڈ کاسٹ دیکھا ہے جس کی وجہ سے ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں میں مغرب کی نماز پڑھنے لگی ہوں, اور اس نماز کی قسم ہے کہ صرف میں ہسپتال کے لیے آپ کا انٹرویو لینے گئی تھی. اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کھڑے کھڑے ابھی انٹرویو دیں. یہ تو ایسی ہم نے بات ہوئی, آپ ولاگ دیکھ لیں, اس میں کوئی ولاگ ایسی دیکھ لیں. بات نہیں کی. آپ سے ٹائم مانگا, آپ نے کہا جی سفر کے بعد ٹائم دوں گا, تو آپ سفر کے بعد ان کو بھی ٹائم دیتے نا جن کو آپ دیکھے ہیں, ان کو بھی کہتے بھائی انٹرویو سفر دیکھے میں ہیں. آپ نے کام نہیں کرنا, تو آپ نے میں آپ نے لائیو کر رہے تھے, آپ اپنا ولاگ پورا بنا رہے ہیں, تو ایک انٹرویو میں کوئی مسئلہ تو نہیں تھا میرے خیال سے. میرے 15 زیادہ زیادہ کتنی دیر, 10 منٹ آپ کا, اسی اگر دن بھی 10 کہا منٹ تھا, آپ انٹرویو اسی دن بھی لے کر دے دیتے نا آپ ہی, تو 10 منٹ کیا ہے, کچھ میں کہتے باجی ادھر آئے, کیا ہے مجھے 10 منٹ مجھے کیا. آپ کہہ کہتے رہے ہیں تھے باجی ایسا نہیں ہوتا, ایسا ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. ہاں یہ یہاں سے ماننے والی بات ہوتی ہے کہ آپ اگر یہ کہہ رہے تھے کہ یار اس ہاسپٹل میں میری انٹیں لگ جائیں گی کچھ, ہاں, تو آپ 10 منٹ ادھر کھڑے کھڑے بھی دے سکتے میں نے تھے, کوئی پیسے فرق نہیں نہیں مانگے. پڑنا تھا. آپ کہتے عظما باجی ادھر آئے سائڈ پہ, اور یہ ہم نے کہا بھی نہیں تھا کہ آپ کھڑے کھڑے ہمیں انٹرویو ہم دے نے دیں. یہ بھی نہیں کہا تھا کہ ابھی ہم انٹرویو دیں. ہم نے کہا ہمیں نا انٹرویو آپ کا کرنا ہے اسپتال کے لیے, تو آپ نے کہا سفر کے بعد. اس کے بعد آپ نے خود دیکھ لیں
زین العابدین کے بھائی کے پوڈ کاسٹ پہ آپ نہیں گئے. آپ یقین مانیے رجب بھائی, ابھی تک کتنی کالز ڈیلی آتی ہیں کہ رجب بھائی کے اوپر آپ کا ہم نے پوڈ کاسٹ کرنا ہے, ہمیں ٹائم بہت زیادہ فون آئے ہیں. میرے منہ سے ایک لفظ بھی اس ایک انٹرویو کے علاوہ آپ نے کوئی انٹرویو دیکھا ان کا؟ آپ نے کہا جگہ جگہ انٹرویو دیا, دکھائے نا کوئی اور انٹرویو دکھا دے. وہ بھی بندہ دھوکے سے انٹرویو لے کے گیا, اس نے آن کیمرہ سوال پوچھ لیا جس پہ باجی نے ان کو, یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا انسان کے دل میں غبار ہوتا ہے, انہوں نے اپنا غبار نکال دیا. تھوڑی سی میں نے بات کی, میں نے آپ سے معافی مانگی. بھائی آپ امیر لوگ ہیں, آپ بڑے لوگ ہیں, ہم ماڑے لوگ ہیں. میں نے جینا ہے لوگوں کے لیے, میں نے یہ اسپتال بنانا ہے. میری سانس آخری ہوگی یہاں پہ تو فرشتہ میری جان بھی نکال رہا ہوگا نا, تو میری آخری خواہش یہی ہوگی کہ یا اللہ یہ اسپتال مجھے ایک دفعہ کمپلیٹ دکھا دے. یہ میرا کوئی ذاتی اسپتال نہیں ہے, میں نے یہاں سے کوئی انکم کا ذریعہ نہیں بنانا. یہ ماؤں کا, ان لوگوں کے لیے اسپتال ہے جو بیچارے غریب ہیں میری طرح, جن کے پاس ریفر ٹو لاہور کیا جاتا ہے, لاہور آتے آتے ان کی رستے میں ماؤں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور ماؤں سے معاشرے تشکیل پاتے ہیں, اور ماں کی جان بچانا میرا اولین فرض ہے. ایک اور چیز دیکھیں, ڈاکٹر بھی ایک اور چیز, ہاں جی, اور چیز دیکھیں کہ خالی ہاسپٹل نہیں اور کتنے کام, یہ یہاں پہ میرے ارد گرد ابائے لگے ہوئے ہیں. یہاں پہ جو اس کے تھوڑے بہت پیسے آتے ہیں نا, جو ان کے منافع آتا ہے, اس میں سے بھی آدھے پیسے جو ہے نا وہ ہاسپٹل کے باکس میں, وہ پیچھے پڑا ہے باکس, وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. نوید بھائی آپ 1.5 سال سے میرے ساتھ ہیں جی, بتائیں 1.5 سالوں میں ایک دن انسان کے ساتھ بندہ سفر کر لے پتہ چل جاتا ہے. بالکل 1.5 سالوں میں نے کبھی کسی کو منع کیا ہو انٹرویو سے, نہیں. کسی سے پیسے چارج کیے ہوں؟ آج بھی جا کے دیکھ لے لوگوں کے پاس میرے ملین. میں آپ کو ایک بڑا اچھا واقعہ بتاتا ہوں. ادھر ایک فیملی آئی تھی, جو بلاگر آئے تھے, 2 چھنو فیملی, انہوں نے 10,000 روپے ان کے ہاتھ پہ رکھا کہ جی آپ نے ہمیں شارٹ آؤٹ دیا ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, وہ 5,000 ان کو واپس دیا. 5,000 ایک اور ماڑا بندہ آیا ہوا تھا جو یہ جو ساتھ ہی تھے, ان کے ساتھ ہی آئے تھے, 5,000 ان کو دیا, 5,000 ان کو واپس دے دیا. یہ ایسے کام کرتی ہیں. یہ میرا آپ لوگوں کو آج جو فائنل میں نے جو ہے نا یہ بتانا تھا کہ اس دن میرے جو گواہ ہیں یہ نوید بھائی جو میرے ساتھ گئے تھے, اور میں نے یہ باتیں میں حلفاً کہہ رہا ہوں, میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ اس میں اگر اتنا سا بھی جھوٹ ہوا تو اللہ پاک مجھے اگلا سانس نہ لے کے آئے. ہاں جی, اس سے زیادہ میں اور کچھ بھی نہیں کہوں گا. اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اور رجب بھائی آپ نے جو میرے خلاف بولنا ہے, جو بولنے, اللہ پاک آپ کو ہدایت دے, اور اللہ پاک آپ کو بولنے کی ہمت و توفیق عنایت فرمائے. اور آپ کی فیملی نے جو گالیاں نکالنی ہے, اس جو انٹرویو ہم نے آج یہ کیا ہے نوید بھائی میرے ساتھ, مجھے لگتا ہے آج ان کی سب کی آنکھیں کھلیں گی کہ غلط نہیں ہے. میں نے کچھ نہیں کیا, اور میں نے آپ کے گھر آنے کی غلطی کی, اس کے لیے میں نے آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لی. ہاں جی, یہ غلطی ہوئی ہے کہ بغیر بتائے ہم آپ کے دروازے پہ چلے گئے تھے. آپ سے ماں جی میں نے معافی مانگی, اور آپ سے بھی رجب بھائی, اور آپ کی بہن غزل بھی اس دن ساتھ تھی, میں نے ان کو بھی سلام کیا, انہوں نے کہا کیسی ہیں آپ, تو میں نے آپ سب سے معافی مانگ لی. اس کے بعد آپ میرے منہ سے کوئی لفظ اگر دیکھیں گے تو آپ چور جانا. ایک میسج صرف میں, وہ حیدر بھائی ہیں جو وہ کار زون والے کے بیٹے ہیں, صرف آپ کے لیے حیدر بھائی یہ میسج ہے آپ کا. جب میں نے دیکھا نا, آپ نے کہا کہ اسٹرانگ عظمیٰ کا میں فین تھا, میں ان کو جانتا ہوں اچھے طریقے پہ, اگر آپ اچھے طریقے پہ جانتے ہوتے تو اس دن آپ ان کے خلاف وہ ویڈیو نہ بناتے. صرف رجب بھائی کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ نے ان کی سائیڈ لی اور آپ نے ویڈیو بنا دی. کوئی بات نہیں, میرا دل دکھا ہے, میرا دل, کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے. میرے بیٹے کا دل دکھایا آپ نے رجب بھائی, میرا دل دکھایا. آپ نے کہا کہ میں اس کو کیفے میں ڈیٹ پہ جا کے ملتا, یہ بات اچھی نہیں آپ نے کی. آپ کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو اور ترقی دے, اللہ آپ کو زندگی دے, صحت دے, آپ کی والدہ کو, آپ کے والد کو آپ کے ساتھ قائم اور دائم رکھے, اور آپ خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.